बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद मंशा। आज हम आपसे बात करना चाहते हैं कि काशिफ मुगल साहब, इंस्पायरिंग काशिफ के नाम से सोशल मीडिया पर जाने जाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ का, मुख्तलिफ काम करने वाले लोगों के बारे में मालूमात इकट्ठी की, उनके इंटरव्यूज़ किए, उनके बारे में जाना, उनका डाटा कलेक्ट किया और ऐसा उनका डाटा कलेक्ट किया जिससे आज की नौजवान नस्ल अपने लिए काफ़ी कुछ निकाल सकती है, अपने लिए बहुत सी मोटिवेशन उससे निकाल सकती है, उससे एंटरप्रेन्योरियल कंसेप्ट्स निकाल सकती है। तो दिस वाज रियली अ वंडरफुल एफर्ट फ्रॉम मिस्टर काशिफ मुगल। हम चाह रहे थे, पर्सनली ये मेरी कोशिश थी और ख्वाहिश थी कि काशिफ मुगल साहब के अंदर झांका जाए कि वो किन जज्बात के मालिक हैं, वो अपने सीने में क्या छुपाए हुए हैं, वो लोगों से एक्चुअली निकालना क्या चाहते हैं, उनके पास कौन सी ऐसी तिलस्माती सोच है कि जिससे वो माशरे के ऐसे जो अमीक गहराइयों से वो गहरे मोती निकाल लाने की सी सलाहियत रखते हैं। बड़े धीमे मिजाज की शख्सियत हैं और इल्म से मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं। पेशे के एतबार से वो एक इंजीनियर हैं और उनका बड़ा नाम है अपने पेशे के हवाले से भी, लेकिन जो उनका असल तारुफ आज की यूथ के अंदर जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, फलता फूलता जा रहा है, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर के तवस्सुत से वो जाने जाते हैं। और उनकी जो काविशें हैं, जो उनकी एफर्ट्स हैं, वो बड़ी कमाल की उनकी एफर्ट्स हैं। तो हम ये आज काशिफ मुगल साहब से हमने टाइम लिया, वक्त लिया कि आप हमें अपने वक्त से नवाजें और हमें बताएं कि आपके अंदर कौन सा वो पोटेंशियल है, कौन सी वो एनर्जी है, कौन सी वो बेचैनी है जो आपको कहीं बैठने नहीं देती, कहीं सोने नहीं देती, कहीं आराम नहीं करने देती, और आप हर लम्हा जो सर कमर बस्ता रहते हैं, चीज़ों को देखते हैं, ढूंढते हैं, जानते हैं, आते हैं, जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। मैंने पिछले दिनों देखा कि काशिफ मुगल साहब ने पाकिस्तान के ऐसे ऐसे लोगों को इंटरव्यूज़ किए हैं जिनके पास अपने ही काम करने की जुस्तजू अभी बिल्कुल तिफलाना प्रोसेस में थी, अभी बिल्कुल वो अपने आगाज़ के शुरू के मरहलों में थी, लेकिन इनके इंटरव्यू करने के बाद उन लोगों के अंदर वो पोटेंशियल, वो एनर्जी और वो काम करने की सिक्कत आ गई कि उन लोगों ने अपने आप को एक बड़े पैमाने पे जांचना शुरू कर दिया, अपने आप को देखना शुरू कर दिया। तो इसी तवस्सुत से आज हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ मुगल साहब। तो हम आपको मुलाकात करवाते हैं काशिफ मुगल साहब से। तो हम साहब, आप बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, सबसे पहले आपने हमें टाइम दिया। आपका मुख्तसर सा तारुफ तो मैंने अपनी ऑडियंस को करवाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आज आपसे एक लंबी और मुफस्सलाना गुफ्तगू की जाए, आपसे मुस्तफ़ीद हुआ जाए, आपकी बातें जानी जाएं, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें सुनी जाएं। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप माशाल्लाह किस तरह से ये सारे प्रोसेस को आप डील करते हैं, हैंडल करते हैं। सबसे पहले तो मंशा यार साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी इज़्ज़त, इतनी ऑनर मुझे दी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अक्सर मुझसे मेरे दोस्त पूछते हैं कि आप ये सारे काम कैसे कर लेते हैं, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि जब आपको कोई थपकी देने वाला आपके साथ होता है ना, तो आपको काम करने में बड़ी आसानी होती है। तो मैं बड़ा इस हवाले से खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे दोस्त मिले हैं। मैं आप जैसे दोस्तों की सोबत में रहता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जैसे हमारे आज से हमारा कल बनता है, तो उस कल को बनाने के लिए आपको अच्छी सोबत की ज़रूरत पड़ती है। अच्छे लोगों का मिलना अच्छे कल की ज़मानत होता है। बेशक। तो उस कल को अच्छा करने के लिए आपको आज में कुछ नए रंग के लोगों के साथ, कुछ अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होता है। बहुत ज़बरदस्त। तो मेरे ये सारे काम आप जैसे मोहब्बत करने वाले लोगों की वजह से हो रहे हैं। तो ये जो इतना मोटिवेशन का प्रोसेस है, जितनी आप लेके आते हैं, स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं, टीचर्स को आप जाके बताते हैं, बल्कि टीचर्स ट्रेनिंग्स भी आप करते हैं, तो ये सारा कुछ आपके पास इल्म आता कहाँ से है? आपकी ये मोटिवेशन कहाँ से आती है? ये बड़ा कॉमन सा सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि बहुत कम होता है कि आप चीज़ें तैयार करके जाना पड़ता है, ज़्यादा वक्त भी लगता है, तो आप फिर भी मैनेज कर रहे होते हैं अपने टाइम को भी, और फिर इतना सारा काम एक साथ कर लेते हैं, तो कैसे होता है ये सब कुछ? तो इंसान हर लम्हा सीख सकता है, हर लम्हे में। तो मेरी कोशिश होती है, जैसे आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपसे मैं बहुत कुछ लर्न कर रहा हूँ, आपसे सीख रहा हूँ, और फिर बाकी किताबें वो भी पढ़ने के साथ साथ शौक़ है, किताबों के साथ भी जुड़े रहने का शौक़ है। बहुत खूब। तो वो वाला जो शौक़ है वो रोज़ कोई ना कोई आपको क्यूरियोसिटी देता है, प्यास देता है कि नहीं यार ये चीज़ रहती है, इसको पूरा करो, इसको ढूंढ के लाओ, ये कहाँ से मिलेगी। उसके लिए कुछ लोग ढूंढने पड़े, वो उनको ढूंढा जाएगा। बहुत उसके लिए कोई किताब ढूंढनी पड़ेगी, वो ढूंढी जाएगी। वंडरफुल, वेरी गुड। तब जाके ये काम सारे हो। मतलब ये कोई आसान प्रोसेस नहीं है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। यानी कि लोग इसको यूं ही समझते हैं
ناظرین بتاتا چلوں کہ کاشف مغل صاحب کا اپنی ذات کے اندر رہتے ہوئے ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس معاشرے کے لیے، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے. اور کاشف مغل صاحب ابھی یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان کو کتاب بینی کرنا پڑتی ہے. معاشرے کے اندر جو ماہرین پائے جاتے ہیں، جو معاشرے کے اندر صاحب علم، دانشور، مفکرین جو ہیں، کاشف مغل صاحب ان تک بھی پہنچتے ہیں، ان سے جا کے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اور کاشف مغل صاحب ایک ایسے اپنی ایک سوچ کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ جس طرح سے معاشرے کو جب بھی جس نظر سے بھی دیکھتے ہیں وہ ایک لرننگ پرسپیکٹیو میں سوسائٹی کو دیکھتے ہیں. تو کاشف صاحب آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کو آپ کس رنگ میں دیکھتے ہیں؟ تو ماشاءاللہ آپ بھی نوجوان، لیکن جو آج کے اقبال کا شہین ہے وہ موٹر سائیکل کا اگلا پہیہ اٹھا کے اڑنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ آج کے اقبال کے، آپ اقبالیات سے بڑے متاثر ہیں، میں نے دیکھا اور سنا ہے آپ کو. تو آپ آج کے اقبال کے شہین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ منشا یار صاحب، سب سے پہلے تو آج آپ نے، میں جتنا کام پچھلے 3-4 سالوں میں کر رہا تھا وہ سارا کام کی آج آپ نے مجھے یاد دلا دی. مثلا میں لوگوں کے جا کے انٹرویو کرتا ہوں اور آج آپ اسی انداز میں میرے سامنے بیٹھے ہیں تھینک یو اور مجھ سے بات کر رہے ہیں، تو مجھے وہ والے سارے مناظر یاد آ رہے ہیں جو میں جا کے ملتا ہوں لوگوں سے. تو مجھے بڑی لرننگ ہوتی ہے، بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو آپ نے بات کی کہ آج کی نوجوان نسل کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اقبال کے شہین کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل. ہمارا المیہ یہ ہے، میں اتنے بے شمار تعلیمی اداروں میں گیا ہوں یا وہاں پہ وزٹ کیے ہیں کہ جب بھی اقبال کی بات ہوتی ہے تو ایون کہ استاد بھی بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شاعری بہت مشکل ہے، ابھی یہ والا کام کر لو، پھر بعد میں یہ والا کام کر لیں گے. یعنی کہ بچوں کے اندر جو احساس بیدار کرنے کی چیزیں تھیں ان کو ہم نے دور رکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. وقتی چیزوں کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھا ہوا ہے کہ اس کو کر لو، رائٹ. بعد میں جب تم بڑے ہوگے، جب تمہارا فہم بڑھے گا تب دیکھی جائے گی. بالکل صحیح ہے. لیکن اقبال کی شاعری سے جو جنون ملتا ہے، میں نے بچپن میں جب میں آغاز کیا میں نے، تو مجھے اقبال کی ایک غزل نے اتنا زیادہ انسپائر کیا اور پھر مجھے پتہ چلا کہ اچھا یہ بھی، کیونکہ اقبال کا پیغام قرآن کا پیغام ہے. کیا بات، بہت تو آپ کو قرآن کا پیغام تو پھر آخر حتمی فیصلہ ہے نا. تو میں نے کہا یار اقبال یہ بات کہہ رہا ہے تو کوئی اس بات کے اندر تو ضرور کوئی وجہ ہے نا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، ونڈرفل، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. پھر آگے کیا خوبصورت بات کی ہے، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. بہت کاشف مغل صاحب، میں بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو کہ چونکہ ہمارے بہت سے دوست، ہمارے بہت سے عزیز اور متر اور ہمارے بعض سو اساتذہ کرام بھی اس وقت میرے لیے بڑے باعث فخر بات ہے. سر میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں جاوید اختر صاحب کا. آپ ہمارے استاد ہیں، آپ پہ ہمارے والدین قربان. یہ سب کچھ جو ہماری زبان پہ کلام ہے یہ آپ اور آپ جیسی شخصیات کے طفیل سے ہے. تو میں اپنے سامعین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کاشف مغل صاحب کے ساتھ جو بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، جو بات پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کمنٹ کیجئے. ہم کاشف صاحب سے بات کر رہے ہیں، ہم ان سے بات پوچھیں گے، آپ کا پیغام ان تک پہنچائیں گے اور آپ اپنی رائے کا اظہار، اپنی محبت، اپنی لائک، اپنے لو کے ساتھ کیجئے. آپ کا پیغام ہم تک یقیناً پہنچ رہا ہے. آپ میں سے ہر دیکھنے والی جو بصارت ہے اور ہر سننے والی جو بصیرت ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے اور ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں. تو کاشف مغل صاحب آپ فرمائیے کہ اقبال کا جو میسج ہے اس کو آج کی جو ہماری ایک دوسرے لفظوں میں ذرا بدتمیز لفظ عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں کنسیڈر ہوتا ہے، جو ممی ڈیڈی ہماری جنریشن ہے، اس جنریشن تک اقبال کے پیغام کو کس طرح سے پینیٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک نیچے درجے سے کام شروع نہیں ہوگا نا تربیت کے حوالے سے، تو یہ چیزیں نہیں آئیں گی. مثلا آپ اب جا کے لوگوں کو کہیں گے نا کہ یہ اقبال کو پڑھ لو، بڑا اچھا پیغام دے رہے ہیں، یہ غالب کو پڑھ لو، بڑی پیاری بات کر رہے ہیں، یہ قرآن کو پڑھ لو، اس کے اندر تمہاری فلاح ہے، یہ دیکھ لو. تو لوگ آج دیکھا دیکھی کے عالم میں بھاگ رہے ہیں. ہر کوئی کہتا ہے میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، وہ دیکھو وہ کیسے کامیاب ہو گیا، میں اس کو دیکھ لوں، میں اس کو کاپی کر لوں. یعنی کہ عام لفظوں میں کہوں کہ مانگتے پھر رہے ہیں اوروں سے مٹی کے چراغ، واو، گھر کے خورشید پر ڈال دیے سائے ہم نے. کیا بات، بہت خوب، بہت خوب. کہ اللہ نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے، لیکن وہ اپنے آپ سے نہیں مل رہا، اپنے خود کو نہیں جان رہا، لوگوں سے جا کے پوچھ رہا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ میں نے کیسے آگے جانا ہے. بالکل صحیح، میں نے کیسے یہ کام. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے جو ہے خود شناسی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آپ نے خدا شناسی، جہاں شناسی،
جو بھی زندگی میں آپ جاننا چاہتے ہیں وہ سب کچھ سے پہلے جو آپ کا بیسک لیسن ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود شناسی سے آغاز کر سکتے ہیں. جی بالکل. اور آپ جاوید اختر صاحب کی بات کر رہے ہیں, وہ ہمیں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ جی ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. جی بے شک بے شک. میں جب فرسٹ ٹائم لاہور میں یمنا وڈائٹ صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. شی از لیجنڈ آف پاکستان. ہمیں آپ پہ بہت فخر ہے, بہت مان ہے. اللہ آپ کو سلامتی دے, آپ جہاں جہاں جائیں آپ پاکستان کا پرچم لے کے جاتی ہیں. اللہ آپ کو, آپ کی عزت, آپ کے افکار, آپ کے سارا کچھ محفوظ رکھے. اور آپ ہمارا اثاثہ ہیں. اور اس کے علاوہ عثمان گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمان بھائی بہت شکریہ آپ کی اس اپریسیشن کا, آپ نے ہمیں سنا, آپ نے کمنٹ کیا. ریئلی اٹس ونڈرفل اوکیژن فار اس کہ آپ ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا سٹیپ ہے بیسیکلی, سوشل میڈیا کا یوز ہماری سوسائٹی کے اندر ایک عام یوز ہے, ایک عام استعمال ہے. لوگ اس کو اپنے پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں. لیکن جو آج ہم نے اس کا انیشیٹو لیا کہ ہم نے سوشل میڈیا کو کس طرح سے یوز کرنا ہے, لوگوں کو کون سا پیغام دینا چاہتے ہیں, سوسائٹی میں کون سا ہم امپریشن چھوڑنا چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے استعمال سے ہم اپنا ایک پازیٹیو پیغام سوسائٹی تک پہنچا سکیں, تو اس کی ایک آج بڑی طفلانہ سی کوشش ہے وہ. اور کاشف مغل صاحب کا یہ بڑا پن ہے کہ انہوں نے اس طفلانہ کوشش کے آغاز میں ہمیں وقت دیا اور ہم آج کاشف مغل صاحب کے پاس. تو ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کاشف صاحب, آپ اپنے مختصر سا ذرا ایفرٹ میں بتائیے کہ آپ کی موٹیویشن کیا ہے کہ آپ اس مقام پہ آئے. آپ نے موٹیویشن کا بیڑا اٹھایا, آپ نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, آپ نے ٹیچرز کے ساتھ, آپ نے پاکستان کی یوتھ کے ایمبیسڈرز کے طور پہ کام کرنے شروع کیے. آپ کی کیا موٹیویشن تھی؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے مجھ سے. ابھی میں کل ایک ادارے میں تھا تو انہوں نے سب سے پہلا سوال یہی پوچھا, آپ ہمیں موٹیویٹ کرنے آ گئے ہیں تو پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیں, آپ کی موٹیویشن کیا ہے؟ آپ کی موٹیویشن کیا ہے؟ ہاں. تو میرا جواب یہ, میری موٹیویشن میرے والد صاحب ہیں. اچھا. میں نے اپنے والد صاحب کو جب لائیو دیکھا ہے نا, خود کام کرتے, تو مجھے تب احساس ہوا کہ اچھا یہ خواب ہوتے ہیں. کامیاب میں نے ہونا ہے اور اس کامیابی تک پہنچانے کے لیے میرا باپ محنت کر رہا ہے. واو. اور یہ سوچ رہا ہے کہ میرا بیٹا ایک دن جوان ہوگا اور وہ جا کے یہ کام کرے گا, میرے خوابوں کو سچ کرے گا, مجھے عزت دے گا, مجھے اس معاشرے میں ایک مقام دے گا. بالکل ٹھیک ہے. تب مجھے احساس ہوا اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی موٹیویشن ہے. میں روز جب بھی کسی کام کے لیے نکلتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ بہت سارے لوگوں کے احساس جڑے ہوئے. کیا بات ہے. مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو موٹیویشن ہے وہ خواب ہیں جو آپ کے والد صاحب کی آنکھوں میں پلتے تھے اور وہ آپ کے لیے پلتے تھے. آپ کے بڑھنے, پھلنے, پھولنے, آپ کے نشو و نما پانے, آپ کے فلورش ہونے سے جو آپ کے والد صاحب کی آنکھوں میں ایک چمک اور تمکنت آ سکتی تھی, وہ اصل موٹیویشن تھی جو آپ کے اندر پیدا ہوئی. اور اس موٹیویشن نے آپ کو آج اس مقام تک لے کے آئی ہے. تو اٹ از ریئلی ونڈرفل پوائنٹ فرام کاشف مغل کہ آپ کی زندگی میں جو سب سے بڑی موٹیویشن ہے وہ آپ کے اندر کی موٹیویشن ہے, وہ آپ کے سراؤنڈنگز کی موٹیویشن ہے, وہ آپ کی بصیرت اور آپ کی بصارت کی موٹیویشن ہے, وہ آپ کے چار سو کی موٹیویشن ہے, وہ آپ کی والدہ کے جو چاندی ہوتے بالوں کی موٹیویشن ہے, وہ آپ کے باپ کی گھٹتی روشنی جو ہے اس کی آنکھوں کی وہ موٹیویشن ہے, وہ آپ کی بہنوں کے جو کنواریاں ہیں ان کے بڑھاپے کی موٹیویشن ہے, وہ آپ کی والدہ کے آپ کے بارے میں سافٹ کارنر کی موٹیویشن جو ہے وہ آپ کی موٹیویشن ہے. تو کاشف مغل صاحب بھی ایک ایسے ینگسٹرز ہیں ہماری سوسائٹی کے جن کی موٹیویشن ویسی ہی ہے, ویسے ہی لوگوں سے ملتی ہے, ویسے لوگوں سے ہی ملتی ہے جیسے لوگوں نے اقبال کا میسج دیا, جیسے لوگوں نے غالب کی بات کی, جیسے لوگوں نے محبت کا اور امن کا اور عاشقی کا پیغام دیا. تو اقبال کی موٹیویشن کے ساتھ آج کاشف مغل کی موٹیویشن میچ کرتی ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے جوان کو وہی جذبہ دے. وہ کیا ہے کاشف صاحب کہ وہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. تو یہ زندہ تمنا جو ہے, یہ جو زندہ و جاوید تمنا ہے, یہ بہت خوبصورت تمنا ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو ہمارے پاس جو مصیبتیں, تکلیفیں, جو علام آتے ہیں, راحت میری لوٹی میری راحت طلبی نے, اصل میں تو وہ ہمیں بنانے کے لیے آتے ہیں. تو کاشف انسپائرنگ کاشف مغل صاحب کی بھی جو کہانی ہے وہ بیسیکلی تردد کی کہانی ہے, وہ بسیدگی کی کہانی ہے, وہ دریدہ دلی کی کہانی ہے, وہ ایسی کہانی ہے جس کو فلمایا جا سکتا ہے, ایسی کہانی ہے جس کو کسی سانگ, گیت
اور غزل کا روپ دیا جا سکتا ہے، کاشف مغل صاحب کی کہانی ایسی ہی کہانی ہے۔ تو کاشف صاحب آپ یہ بتائیے کہ اس وقت تک آپ نے کتنے لوگوں کے انٹرویوز کر چکے ہیں؟ تقریباً 400 پلس جو ہے نا وہ انٹرویوز ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ واو۔ 100 پلس جو ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر موجود ہیں؟ جی موجود ہیں، بالکل ٹھیک اور ہے۔ باقی کے اوپر کام ہو رہا ہے، ٹیم کام کر رہی ہے، وہ پھر ایسے جو روٹین میں کام آ رہا ہوتا ہے اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ سوسائٹی آپ کو کیسا رسپانس کرتی ہے سوشل میڈیا کی طرف سے؟ کس طرح کے رسپانسز، کمنٹس آتے ہیں؟ میرے خیال سے سوسائٹی کے رسپانس کا انتظار کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اچھا، اگر یہ انتظار کر کے نکلیں گے تو پھر آپ جتنا بھی کام کرنا چاہیں گے کام نہیں کر پائیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو ہم جب بھی گھر سے نکلتے ہیں، میں اپنی ٹیم کو بھی یہی کہتا ہوں، خود کو بھی یہی کہتا ہوں کہ یار یہ سوچ کے نہیں جانا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ واہ واو۔ ہم نے اپنے آپ سے پوچھ کے جانا ہے، اپنے آپ سے مل کے جانا ہے، کیونکہ اقبال کہتا ہے کہ خود ہی کے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ کیا بات ہے۔ تو گر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ آپ کی بات سے میں ایک لیسن مجھے ملا ہے جی کہ مینس کہ ہم عام طور پہ جو ہماری یوتھ ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، یہ سوسائٹی اورینٹڈ ہیں، جی یہ معاشرے کی چمک دمک کے مطابق چلنے کے عادی ہیں ہمارے جو نوجوان ہیں۔ تو مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ ہمیں سوسائٹی کے مطابق نہیں چلنا، ہمیں اپنے مطابق چلنا ہے۔ ہم نے اپنی ذات کی خوشی کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم نے صرف یہ سوچنا ہے کہ ہمیں تسکین کس کام سے ملتی ہے۔ کیا بات، ہماری محبت کا وہ جو اوج کمال ہے، جو اوج سریا ہے، وہ ہمیں کس توسط سے مل سکتا ہے، ہم نے تو یہ سوچنا ہے۔ بہت زبردست۔ ابھی آپ بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے، سب سے پہلے تو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا بڑا اچھا آئیڈیا کہ لوگوں تک بات جائے اچھی، لوگ سوشل میڈیا کا استعمال پازیٹیو کریں۔ تو یہ وہی والی بات ہے کہ آپ جب بھی کوئی اپنی ذات کے اوپر سے کام کریں گے تبھی کام اچھا ہوگا، ورنہ سوشل میڈیا پہ کئی جگہوں پہ نیگیٹیوٹی بھری پڑی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ معاشرے کی عکاسی کر کے نکلیں گے تو آپ کو نیگیٹو چیزیں بھی ملیں گی، تو آپ ان کے پیچھے بھی پھر بھاگ کے جاؤ گے۔ رائٹ۔ تو اس لیے آپ کو اپنے طریقے سے کام کرنا ہے۔ مجھے روز لوگوں کے میسیجز آتے ہیں کہ سر آپ کے پیج کو نہ ہم ہینڈل کریں گے، ایسے دنوں میں آپ کے لائکس اتنے زیادہ ہو جائیں گے تو ڈھیر ساری آڈینس آ جائے گی۔ تو میں نے کہا پھر میں کیا کروں گا کہ مثلا وہ بیچ میں کئی ایسی آڈینس ہوگی جو فیک ہوں گی، یعنی کہ اوریجنل نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح ہے۔ تو بس لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوگا کہ یہ دیکھو یہ پیج بہت وائرل ہے۔ اچھا سر، میں آپ کی بات ذرا کاٹنا چاہتا ہوں، یوں نہیں لگتا، بڑی معذرت کے ساتھ، یوں نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں جو ایک سب سے بڑا بخار یہ چڑھ گیا ہے کہ ہمیں لوگ دیکھیں، لوگ ہماری فیم کو دیکھیں، لوگ میرے لائکس کو دیکھیں، لوگ میرے کومنٹس کو دیکھیں، تو اس بات سے مجھے ڈٹرمن کیا جائے کہ ہاؤ بگ آئی ایم سیلیبریٹی۔ اب یہ دیکھیں کہ اب کسی بندے کی کسی پوسٹ کو لائک نہ کیا جائے نا تو اس کی ناراضگی کا اظہار آ جاتا ہے۔ کیا دلچسپ بات ہے۔ آپ نے فیس بک کو آن کیا تھا، میں نے دیکھا آپ لائیو تھے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ہماری پوسٹ پہ لائک نہیں کیا، یار آپ اتنا غرور آ گیا آپ کے اندر، یار آپ نے کمنٹ بھی نہیں کیا۔ اب ہو سکتا ہے ہم یار اپنے کاموں میں بیزی، ہم اپنے آپ کو بنا رہے ہیں، بنا کیا رہے ہیں کہ اس معاشرے کو پازیٹیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ مثلا میں اور کوئی اور یہ سوچ رہا ہے کہ ہم جا کے معاشرے کو ٹھیک کریں گے، بدل دیں گے اس کو اوور دا نائٹ چینج آ جائے گا۔ جی، اس کو چینج کرنا ہے جا کے، اس کو ضرورت ہے چینج کرنے کی، لوگوں کو جا کے پازیٹیو کرنا ہے۔ سارے لوگ پازیٹیو ہیں، وہ کسی کو کوئی چینج نہیں کرنا، ہم نے خود کو چینج کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک ایک کر کے جب بندہ چینج ہو کے نکلے گا، رول ماڈل بنائے گا خود کو، تو اس کو دیکھ کے خود دوسرا بندہ بھی کہے گا کہ یار میں نے بھی اپنے آپ کو رول ماڈل بنایا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ آپ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو تبدیلی ہے، تبدیلی کا جو احساس ہے، یا جس تبدیلی کا عام طور پہ موٹیویشنل سپیکرز ایک نعرہ لگاتے ہیں، وہ تبدیلی آپ کی اور میری اور کسی بھی شخص کی ذات سے شروع ہوتی ہے؟ جی بالکل، آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یوں کہنا چاہ رہا ہوں، ذات سے شروع ہوتی ہے۔ میں جا کے جتنے مرضی، ابھی میں 600 پلس میں نے ادارے وزٹ کر لیے ہیں پاکستان بھر کے، مختلف گاؤں میں بھی میں گیا ہوں، حالانکہ بہت کم ہوتا ہے، شہروں میں کام ہو رہا ہے، دیہاتی ایریاز میں، رورل ایریاز میں کام نہیں ہو رہا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں گاؤں میں جا کے بچوں سے ملا ہوں، جا کے کہ ان کے پاس کیا اتنا ٹیلنٹ پاکستان کے اندر بھرا پڑا ہے، بہت خوب، بہت، لیکن کیا ہے کوئی بندہ دوسرے کو شاباش دینے کو تیار نہیں ہے، اور ہر بندہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کو بدلنے نکلوں ہوں اور میں دنیا کو بدلوں گا، میں یہ میرے ذمہ کام ہے۔ بالکل صحیح، لیکن وہ باتوں کی حد تک ہے، عملی طور پر نہیں ہے۔ جب تک وہ عملی طور پہ نہیں آئے گا تو باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ اچھا کاشف صاحب، یہ بتائیے کہ ہم عملی طور پہ کسی شخص کو اس دائرے میں کیسے لا سکتے ہیں کہ وہ عملی طور پہ ایسا
کوئی کام کیا جائے اور لوگ اس تبدیلی کا حصہ بن جائیں اور الٹیمیٹلی ایک سسٹمیٹک چینج سٹارٹ ہو جائے. یہ وہی والی بات ہے کہ آپ ہمیشہ ہم جملہ پڑھتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں عزت عام ہو جائے, یعنی کہ ہر بندہ دوسرے بندے کی عزت کرنا شروع کر دے. ہم یہ پوائنٹ لے لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر اس پوائنٹ کو لے کے چلیں تو ہم پہلے آغاز کر دیں لوگوں کو عزت دینے کی. یہ یہاں سے 5 منٹ کے فاصلے پہ نا ایک ہوٹل ہے. بالکل ٹھیک ہے. میرے جہاں پہ میں یہاں رہتا ہوں وہاں 5 منٹ کے فاصلے پہ ایک ہوٹل ہے. اس ہوٹل کو ایک ہی بندہ چلا رہا ہے. ایک بندہ چلاتا ہے, مثلا کھانا بھی وہ خود سرو کرتا ہے, سب کچھ خود ہی کرتا ہے, پکاتا ہے, سب کرتا ہے, پیسے بھی لیتا ہے. جی سارا کام وہ خود کر رہا ہے. ٹھیک ہے. روز اس کے ہوٹل میں لڑائی ہوتی ہے بندوں کی, کیونکہ بندے زیادہ ہو جاتے ہیں کھانا کھانے والے, تو وہ ساروں کو ایک ساتھ سرو نہیں کر پاتا, تو وہ اس کے ساتھ لڑتے ہیں, اونچی آواز میں بولتے ہیں, بالکل صحیح, ادھر آؤ پانی لے کر آؤ, بالکل صحیح, پانی کیوں نہیں آیا, روٹی کیوں نہیں آئی, سالن کیوں نہیں آیا. یعنی ایک وقت میں سب کچھ نہیں دیا جا سکتا, سب کچھ نہیں دیا جا سکتا. تو اس کے ساتھ وہ الٹا وہ بھی ان کے ساتھ پھر لڑ رہے ہوتے ہیں. اچھا اچھا کہ یار آ جاتا, صبر کرو, تم نے کھانا نہیں کھانا تو جاؤ باہر جاؤ, میں نے نہیں تمہیں کھانا دینا. یعنی کہ اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں. تو میں جب فرسٹ ٹائم اس ہوٹل میں گیا, میں نے بھی کھانا, مجھے پتا چلا کہ وہ بندہ گھر سے کھانا بنا کر لاتا ہے. یہ کوالٹی ہے اس کے اندر. اچھا. کہ کھانا گھر کا پیور ہوتا ہے, وہ ایمانداری کے ساتھ کھانا بناتا ہے, رش نہیں ختم ہوتا اس کے پاس. تو میں اس کے پاس گیا تو میں نے اس سے ملاقات کی. میں نے کہا یار آپ اتنا شاندار کام کرتے ہو, ایک بات کی وجہ سے اپنے سارے شاندار کام کے اوپر پانی پھیر دیتے ہو. کہتے کون سا شاندار کام؟ میں نے کہا ابھی نہیں بتاؤں گا, کر کے دکھاؤں گا. ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, تو وہ تو پھر میرے اندر بھی بہت کچھ غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ غلط رہے گا. ہاں. تو اگلے دن میں اس ہوٹل میں کھانا کھانے گیا تو ایسا ہی کچھ منظر دیکھنے کو ملا کہ لوگ آوازیں کس رہے ہیں اور بلا رہے ہیں اس کو, وہ بھاگ رہا ہے کبھی اس ٹیبل پہ کبھی اس ٹیبل پہ. تو کیا ہوا کہ میں نے وہاں بیٹھے اس کو آواز نہیں دی کہ مجھے بھی کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ سارا کام کرتا رہا, مجھے 15-20 منٹ لگے, میں نے ویٹ کیا, میں انتظار کرتا رہا. اب میرے ٹیبل کے ساتھ 3 بندے اور بیٹھے ہوئے تھے, 4 چیئرز ہوتی ہیں. رائٹ. تو 3 بندے اور بیٹھے تھے, انہوں نے آوازیں لگا, اس کو برا بھلا کہہ, سارا کچھ کیا. کھانا بھی ان کے پاس آ گیا, میں بیٹھا رہا. 20 منٹ کے بعد وہ کھانا لے کر آ گیا. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. کھانا اب میں نے جب کھانا سٹارٹ کیا نا, تو میں نے جو ہی کھانا آیا تو میں نے اس کو کہا تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ. تو وہ چلا گیا. اب وہ 3 جو بندے وہاں پہ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا یار آپ کا ٹائم اتنا ہی فری ہے کہ آپ مثلا بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لگا ہوا ہے, اس نے تو آنا ہی نہیں تھا, اگر وہ نہ آتا تو آپ نے بیٹھے ہی رہنا تھا. تو میں نے مسکرا کے کہا یار ہاں میں نے بیٹھے ہی رہنا تھا, کیونکہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا, کیونکہ یہ سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, کوئی وکیل بیٹھا ہے, کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے, تو اس طرح کی آوازیں دینا مجھے مناسب نہیں لگا. اچھا کاشف صاحب, مجھے پھر وہ آپ کی بات سے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی ہمیں اخلاقیات کی بھی تو کمی نہیں ہے کہیں. آپ کی بات سے یہ بات جھلک رہی ہے کہ جب ہم ایتھک کمٹمنٹس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ چلیں گے تو میرا خیال ہے لیگل کمٹمنٹس جو ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنی ایتھیکل کمٹمنٹس مضبوط ہوتی ہیں. چونکہ آئی ہیو بین سرونگ ان پولیس ڈپارٹمنٹ, تو میں نے بھی ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں آپ سے کہ ایک بار میں نے دیکھا کہ رات کے 3 بجے میں ڈیوٹی سے آ رہا تھا, تو میں ایک سگنل پہ رکا. تو جب سگنل پہ رکا تو سگنل کے اوپر ایک چاچا جی کھڑے تھے, بلیک سگنل تھا یعنی کہ رکنے کا سگنل تھا. تو ایک انکل تھے جن کی کوئی 60-65 سال کے قریب عمر تھی, اور انہوں نے رات کے 3 بجے وہ اپنے سگنل پہ رکے ہوئے ہیں. اینڈ انٹرسٹنگلی اکارڈنگ ٹو پولیس کلچر آف پاکستان اینڈ پارٹیکولرلی ان پنجاب, تو جو ہم عام طور پہ سگنلز کو توڑ دیتے ہوتے تھے, اب تو ماشاءاللہ کافی بہتر آ گئی ہے, پولیس میں کافی بہتر ہو گیا نظام. تو اس وقت آئی واز سرپرائزڈ بائی سیئنگ دیٹ پرسن. میں نے پوچھا انکل اس ٹائم رات کے 3 بجے نو ون از واچنگ یو اینڈ نو ون از اسٹیئرنگ ایٹ یو ایٹ دس ٹائم, یو کین ایون وائلیٹ یور سگنل. تو انکل نے کہا کہ پتر سگنل تے نہیں ویکھتا, کوئی کیمرہ تے نہیں ویکھتا, پر رب تے ویکھ رہا ہے. سو دیز آر دا ایکچوئل ایتھیکل کمٹمنٹس, مورل کمٹمنٹس. تو جب آپ کے ہاں مورل کمٹمنٹس مضبوط ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کی لیگل کمٹمنٹس بھی مضبوط ہو جاتی ہیں. تو یہ آپ کی بات بہت خوبصورت لگی کہ آپ نے ایک ایتھکس کی تعلیم دی اور اپنے ایک نان وربل بیہیویئر کے ساتھ, اور کرنا پڑتا ہے آپ کو ایسا. تو آج کے چھوٹے بچے کو اگر یہ بات دکھائی جائے, سکھائی نہ جائے, کر کے دکھایا جائے, یعنی کہ بچہ آپ کو دیکھ رہا ہو اور آپ ایسا کام کر رہے ہو, تو کیا ہی کمال ہو کہ بچہ وہ جیسے جیسے جوان ہوگا تو اس کے اندر وہی والی باتیں, وہی والے خیالات گھومیں گے, اور اس کا دل نہیں کرے گا کہ وہاں سے چل کے کہیں اور جانے. کیا بات, یہی والا مسئلہ ہے. اور جو لوگ اس بات کو فالو نہیں کرتے, جو لوگ جن لوگوں کا انٹرسٹ ایتھکس کے اوپر نہیں ہوتا, مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ بے نقاب ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. جیسے کہ اسی ہوٹل کے اندر وکیل آتے ہوں گے, اسی ہوٹل کے اندر
ہائی رینکس کے پولیس افیسرز آتے ہوں گے ان سے ملاقات اور ساری جنٹری آتی ہوگی, لیکن وہ لوگ اپنا اپنا سلیقہ بات کرنے کا, وہ ایک شاعر کہتے ہیں کہ میں کاغذ پہ لکھے شجرہ نسب کو نہیں مانتا کہ بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے. تو بات پھر آپ کی بات کے ساتھ میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ اصل جو کمٹمنٹس ہیں وہ ہماری مورل کمٹمنٹس ہیں. تو ہمارے معاشرے کو, ہمارے آج کے نوجوان کو, ہماری آج کی نسل کو, ہمارے آج کے بچے کو, آج کی جنریشنز کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو اسے عمل کر کے دکھانے کی ضرورت ہے کہ نقطۂ توحید تو سمجھ میں آ سکتا ہے مگر تیرے دماغ میں ہو بت خانہ تو میں کیا کروں. یہی بات ہے کاشف صاحب. تو کاشف صاحب کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس دیجئے اس جنریشن کو, اس سوشل میڈیا کے تھرو کوئی ایسے پیغام دیجئے جس پیغام سے ہمارے لسنرز یہ بات آگے بھی پہنچا سکیں, لوگوں تک پہنچ سکے, اور یہ پیغام آپ کا کیا کہتے ہیں سنہری حروف میں لکھا جا سکے. آپ ہماری آج کی نوجوان نسل کے لیے کوئی ایسا پیغام دیجئے, کیونکہ ہم اس کو کلوز کر رہے ہیں. تو پیغام ضرور دیجئے آپ اپنا, پلیز ادھر دیکھ کے پیغام دیجئے. جی منشا یار صاحب, پہلی بات یہ کہ یہ سوشل میڈیا پہ پیغام جا رہا ہے. ایک پوسٹ لکھی آتی ہے کہ جس نے آپ کا ایک دفعہ دل توڑا نا تو اس کے ساتھ دوبارہ, اس طرح کا کوئی وہ پوسٹ ہوتی ہے, اس کے ساتھ دوبارہ آپ نے سلام نہیں لینا. جی جی, کیونکہ اس نے ایک دفعہ آپ کا دل توڑ دیا, اس کے اوپر دوبارہ اعتبار نہیں کرنا. بڑی انتقامی پوسٹیں آتی ہیں. جی جی جی, یعنی کہ اس طرح کی کوئی پوسٹ وائرل ہو رہی اور اس بندے کو, اس پوسٹ کو لوگ زیادہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ دوسرے بندوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ خالی میں نہیں سوچتا, اور بھی بندہ سوچتا ہے کہ جو بندہ آپ کا ایک دفعہ دل توڑے اس کے ساتھ دوبارہ بدلہ لینا, اس کے ساتھ کبھی منہ نہیں لگانا. کیا بات, کیونکہ اس نے دل توڑا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بھائی دل کیا چیز ہے دل؟ کبھی دل پکڑ کے تم نے توڑ کے دیکھا بھی ہے کہ خالی باتیں ہی, یعنی نیگیٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے. رائٹ 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 رائٹ. یعنی کہ دل کوئی کانچ کا کوئی ٹکڑا تو نہیں جو آپ پکڑ کے توڑ دیتے ہیں دوبارہ جڑتا نہیں ہے. جی جی, اللہ پاک تو کہتا ہے کہ میں نے دروازے کھول کے رکھے ہیں, تم جب بھی آؤ گے تمہیں رستہ ملے گا. بالکل ٹھیک ہے, آنے والوں کے لیے. رائٹ رائٹ رائٹ. تو تم کیسے انسان ہو یار, اشرف المخلوقات خود کو کہتے ہو, اور کہتے ہو کہ ایک دفعہ کسی نے دل توڑا تو اس کو دوبارہ منہ نہیں لگانا, بالکل اس کو کبھی دیکھنا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ اس طرح کی ملتی جلتی نیٹ پہ اکثر پوسٹس جو ہے نا وہ وائرل ہو رہی ہوتی ہیں, تو آپ اس کے اوپر غور نہ کیجیے. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو انسان کی اندر کی بات ہوتی ہے, خودی کی بات ہوتی ہے, یعنی کہ اپنے آپ سے مل کے وہ جو بناتا ہے اس معاشرے کو, خود رول ماڈل بن کے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے. دیکھا دیکھی کے عالم میں بھاگنا نہیں چاہیے. یعنی کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر بھیڑ میں زیادہ لوگ چل رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے بھی اس بھیڑ کے ساتھ جانا ہے, ہو سکتا ہے وہ لوگ غلط ڈائریکشن پہ جا رہے ہوں, آپ اکیلے جا رہے ہیں لیکن ٹھیک ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. آپ نے اپنا انتخاب کر لیا ہے کہ میرا رستہ ٹھیک ہے, میرا ٹارگٹ ٹھیک ہے, میرا گول ٹھیک ہے. ہاں, جب آپ کو یہ کلیئر ہو جائے تو آپ کو اکیلے بھی چلنا پڑے, آپ چل کے جائیں. بہت خوب. کیوں گھبرائیں گے آپ, کیوں ڈریں گے آپ؟ اور آج بھی ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کو یہی بتانے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک, کہ تم اکیلے سب کچھ ہو. بالکل صحیح. لیکن سب بس اپنے آپ کو جان لو. اقبال کا شعر ڈیڈیکیٹ کر کے میں اجازت چاہتا ہوں. جی جی جی, پلیز پلیز. اقبال فرماتے ہیں کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا, اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا, اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا, آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. وہ جس نے, کتنی خوبصورت بات کہی, وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اللہ آپ سب کو سلامتی دے, آپ کی بصیرتیں اور بصارتیں سلامت رہیں. آپ کے ساتھ ایک نئے پیغام, ایک نئے میسج اور ایک نئی کوشش اور آرزو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے کہ اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرما لے, اور سماعتوں اور بصارتوں اور جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچے, کیونکہ کوئی تخصیص نہیں کہ کہاں تک پہنچے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.